लो जी, वेलकम हो गया जी। वेलकम टू यजमान बाबे चोलिस्तान। हाँ जी, ये है चोलिस्तान का गेटवे। जी हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, हम इसे चोलिस्तान का गेटवे भी कह सकते हैं। यजमान शहर में मौजूद है। हमने सफ़र किया बहावलपुर से यजमान 110 किलोमीटर और अब यहाँ यजमान से 80 किलोमीटर के फासले पर किला द्रावड़ वाक़ है। शदीद भूख की वजह से हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई क्योंकि हमने अपना सफ़र सुबह बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। यहाँ पे खाना एंजॉय करते हैं और फिर आपको लिए चलते हैं। चोलिस्तानी कल्चर, यहाँ से रियासती कल्चर शुरू हो जाता है। इन्होंने बाहर ये कारपेट और ये तख्त पोश लगाए हुए हैं। यहाँ पे लोग बैठकर शाम को खाना एंजॉय करते हैं। ये हम अलहमद रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो गए हैं। ये इनका रिसेप्शन है और इनका डाइनिंग हॉल है। अभी देखते हैं, मेन्यू मंगवाते हैं और चेक करते हैं कि इनके पास खाने में क्या है, क्या इनकी फेमस चीज़ है। वही इंशाल्लाह हम टेस्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे वेटर आ गया और हम इसको ऑर्डर देते हैं। इन्होंने बताया हमारा बारबेक्यू बहुत फेमस है। जी माशाल्लाह जी, राव साहब का ऑर्डर आ गया। ये माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। उम्मीद है कि खाने में भी इतना ही लजीज होगा। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त मलक आमिर साहब, जो हमारे साथ हम सफ़र हैं इस चोलिस्तान डेजर्ट के सफ़र में। इसे टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। माशाल्लाह, टेस्ट तो वाकई कमाल का है। जैसे सुना था वैसा ही ज़बरदस्त जायका है इनका, ज़बरदस्त। हमने इनको ओके किया, 100 में से 90 नंबर इनको दिए। यहाँ से हमने अब अपना सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ से किला द्रावड़ जो है वो यहाँ पे साइन लगा, तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला बताया जाता है। आपको इस शहर के यजमान के कुछ मनाजिर दिखाते हुए लिए चलते हैं किला द्रावड़ पर। जैसे ही हम किला के करीब पहुंचते हैं तो इसकी ये इंट्रेस बहुत ही खूबसूरत बारीक ईंटों से बनी हुई उस दौर की फन तामीर का शाहकार कंस्ट्रक्शन है। ये बारीक ईंटों से बनी हुई, कच्ची मिट्टी से बनी हुई ये दीवारें बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। अभी हम किला की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पार्किंग में हम गाड़ी लगाएंगे। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे किला के अंदरूनी मनाजिर दिखाने के लिए और उसकी इंशाल्लाह आपको तमाम हिस्ट्री बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको चोलिस्तान की सैर करवा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ किले दिखाए। आज चोलिस्तान रोही का एक बहुत ही फेमस किला आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, किला द्रावड़। जी हाँ, किला द्रावड़ वो किला है जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीप रैली का इनेकाद होता है। सालाना ये जश्न मनाया जाता है और इस जश्न में मुल्क भर से, बल्कि मुल्क से बाहर से आने वाले शायकीन जो हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं और इस जीप रैली से लुत्फ अंदोज होते हैं। किला के अंदरूनी हालात आपको दिखाऊंगा, इसकी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा और इसकी सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं चोलिस्तान के, उनका कल्चर दिखाने की कोशिश करते हैं और इसकी सराउंडिंग में बहुत सारी अहम चीज़ें हैं वो भी आज आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, मेरे साथ रहिएगा। किला द्रावड़ बहावलपुर में वाक़ सहराए चोलिस्तान का एक अहम संग मील है और फन तामीर का एक अजीम शाहकार। ये किला 9वीं सदी ईस्वी से पहले एक कदीम किला ख्याल किया जाता था। गैर मुसद्दक़ा तारीखी हवालों के मुताबिक ये किला एक हिंदू राजपूत राय जज्जा भट्टी, जो डेरा सद्दा, जिसे देवराल भट्टी भी कहा जाता था, इसका हुक्मरान था। किला का नाम इब्तदाई तौर पर देवर अव्वल के नाम पर रखा गया, जो कुछ अरसा के बाद देर रावड़ हो गया।
موجودہ قلعہ صادق محمد خان اول نواب آف بہاولپور نے 1733 میں بنوایا، جو مختلف اوقات میں 1966 تک ریاست بہاولپور کے حکمران کے زیر تسلط رہا۔ یہ قلعہ مربع شکل میں انتہائی شاندار اور وسیع ہے۔ قلعہ کی ہر طرف کی بیرونی دیواریں 674 سے 684 فٹ لمبی ہیں، جو زمین سے تقریباً 100 فٹ تک بلند ہیں۔ تمام 39 بلند برج اور بیرونی دیواروں کو اندر اور باہر دونوں جانب چھوٹے سائز کی پختہ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ دیواروں کی موٹائی کے درمیانی حصہ میں چھوٹے سائز کی کچی اینٹوں کو استعمال کیا گیا ہے، تاہم تمام کچی اور پکی اینٹوں کی چنائی کے لیے مٹی کا گارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ قلعہ دراوڑ جو صحرائے چولستان کے دامن میں واقع ہے، قلعہ دراوڑ پہنچنے کے لیے کئی راستے، حیرت انگیز طور پر قلعہ کی جانب سے جانے والی تمام سڑکیں بہت ہی اچھی حالت میں بنائی گئی ہیں، لیکن تنگ ہیں، جس کی وجہ سے قلعہ تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت نادر تاریخی ورثہ موجود ہے اور یہ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں۔ آپ گلگت بلتستان سے شروع ہو جائیں اور گوادر تک چلے جائیں، آپ کو ہر عہد کی نایاب عمارتیں، مقبرے، محلات، قلعے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ہاں سیاحت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم اپنے اس تاریخی ورثہ کی حفاظت نہیں کرتے۔ میں اس وقت موجود ہوں صحرائے چولستان میں، اور صحرائے چولستان میں تقریباً 40 قلعے ہیں۔ میں اس وقت صحرائے چولستان کے سب سے بڑے قلعے پر موجود ہوں۔ یہ قلعہ 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ اس قلعے کو راول دیوراج بھٹی نے تعمیر کرایا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ججا بھٹی تھا جس نے اس کو تعمیر کرایا۔ اس کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد ریاست بہاولپور کا قیام عملی طور پر وجود میں آیا۔ نواب صادق خان عباسی جو پہلے نواب ہیں، ریاست بہاولپور کے اس قلعہ کو فتح کر کے ریاست بہاولپور کی انہوں نے بنیاد بھی رکھی۔ یہ بڑا عجیب و غریب قلعہ، کیونکہ دوسرے قلعوں میں مخصوص سے برج ہوتے ہیں، لیکن اس قلعہ کے 40 برج ہیں۔ یہ بلند و بالا عمارت ہے، پرانے دور کی چھوٹی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ قلعہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قلعہ ابھی بھی اچھی حالت میں موجود ہے۔ اب یہ قلعہ عباسی خاندان کی ملکیت ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہ قلعہ جنگ کے دوران ان کے ہاتھوں سے نکلا۔ دوسرے لوگوں نے ان پر قبضہ کیا جو کہ ہندو راجا تھے۔ کم از کم 3 سے 4 بار ان کی جنگ ہوئی۔ اب یہ مستقل طور پر عباسی خاندان کی ملکیت ہے۔ میں بھی اس قلعہ پر پہلی بار آ رہا ہوں۔ قلعہ کی تعمیر کے لیے اینٹیں اونچ شریف اور کئی مختلف جگہوں سے لائی گئیں، اور یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ یہ اینٹیں کسی ریڑھی خچر کسی چیز پر لاد کر نہیں لائی گئیں، بلکہ ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھڑا کیا گیا، اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں اور دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں اس طریقہ سے یہ اینٹیں پہنچائی گئی۔ قلعہ کی مین انٹرنس کے باہر ایک چھوٹی سی ٹک شاپ بھی موجود ہے، جہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس کا مین دروازہ یہ دیکھیں، یہ لوہے کی کیلوں سے بنایا گیا ہے۔ اس گیٹ پر تیز دھار والے سوئے نما کیل لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگ کے دوران ہاتھیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا دروازہ توڑنے کے لیے، تو وہ ہاتھی اس سے زخمی ہوتے تھے۔ قلعہ دراوڑ کی تاریخ بے حد عجیب اور پر اسرار ہے۔ یہ اس دریائے ہاکڑا کے کنارے پر واقع ہے جسے ہندوستان میں دریائے گاکھڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا مقدس دریا سرسوتی تھا جو کبھی چولستان کو سیراب کرتا تھا۔ قدیم تاریخ کے مطابق اس دریا کے کنارے ہاکڑا کی عظیم الشان تہذیب پروان چڑھی، جو دریا کے خشک ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ قلعہ کو آخری بار 1955 میں بہاولپور کے آخری نواب صادق خان کے دور میں آباد کیا گیا۔ قلعے کے ساتھ بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کے اندر ایک تالاب ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس قلعے کے اندر خزانہ دفن ہے، جس کی حفاظت ایک سانپ کے ذمہ ہے۔
ان کے بقول یہ سانپ صرف جمعرات کے دن ہی نظر آتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سانپ اب بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے جسم پر بال بھی آ گئے ہیں جو خاصے لمبے ہیں۔ سانپ کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خزانے کی کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ اپنے خزانوں کو اسی طرح سے محفوظ کیا کرتے تھے۔ 1947 کے بعد مسلمانوں کو جو جگہیں الاٹ کی گئیں، جو ہندو چھوڑ کر گئے تھے، انہوں نے نئی عمارات تعمیر کرنے کے لیے کھدائی کی تو درجنوں گھروں میں سونے کے سکوں یا زیورات سے بھری دیگیں ملی جو ہندو جاتے ہوئے زمین میں دبا گئے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہندوستان کا بھی بہت مشہور ہے۔ ہندوستان کے علاقے راجستھان میں بھی جے پور کے قریب ایک قلعہ ہے جس کا نام جے گڑھ فورٹ ہے۔ اس قلعے میں موجود خزانے کو اندرا گاندھی نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں جدید مشینوں کی مدد سے تلاش کرایا اور اسے ہندوستان کے قومی خزانہ میں شامل کیا گیا۔ نوابوں کا زیر زمین حرم اور خفیہ سرنگیں، تالاب میں دفن خزانے کی تلاش اور خزانے کی رکھوالی بیٹھا ایک بوڑھا سانپ جس پر اب بال نکل آئے ہیں۔ یہ کہانی کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلعے میں موجود یہ کچھ قبریں بھی یہاں کے خدمتگاران کی ہیں، اور اس کے علاوہ نواب صاحبان نے ایک بادشاہی قبرستان، شاہی قبرستان کے نام سے یہاں پر بنایا، جس میں ان کی شہزادیاں، ان کے بادشاہ وہ دفن ہیں اور ان کو ایک مخصوص ایریا ان کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھانے والا ہوں، اس کی تفصیل سے اس کی تمام ہسٹری آپ کو بتائیں گے۔ جی یہاں پر قلعہ کے اندر یہ کوئی بلڈنگ ہم نے دیکھنے کو ملی جو کہ ایک کوئی رہائش گاہ ہی لگ رہی ہے۔ اس میں کچھ کمرے ہیں اور جو پرانے وقت کے بنے ہوئے ہیں، باریک اینٹوں کی ڈاٹ سے بنی ہوئی چھتیں ہیں، اور یہ کافی سارے کمرے ہیں۔ اندازے کے مطابق یہ ان لوگوں کا یا مہمان خانہ ہے یا یہ ان کی رہائش ہو سکتی ہے۔ قلعہ دراوڑ کے اندر بنی ایک یہ قدیم زمانے کی مسجد جو کہ اس وقت مکمل طور پر شہید ہو چکی ہے، یہ بھی نواب صاحبان نے اپنے دور حکومت میں بنوائی تھی، جو اس وقت مکمل طور پر شہید ہو چکی ہے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر نماز یقیناً ادا کرتے ہوں گے۔ بہت ہی قدیمی مسجد، اس کے اندر سے بھی آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں کہ اس کے اس وقت کیا حالات ہیں۔ جی بتایا جاتا ہے کہ یہ قلعے کے اندر موجود جیل، یہ اس کا شمال کی جانب ایک دروازہ ہے، اور یہ کچھ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو اس وقت پسمہ ہو چکی ہے، یہاں پہ یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کی رہائش گاہ ہوتی تھی، اور یہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل ہے اس وقت کی، جہاں پر اس وقت قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس وقت ابھی اس کے کچھ آثار موجود ہیں، اور بہت ہی مضبوط قسم کے یہ لوہے کے دروازے جو اس کے جیل کے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن عمارت جو ہے وہ پسمہ ہو چکی ہے، اس کی چھتیں، دیواریں وغیرہ ختم ہو چکی ہیں۔ کچھ نشانات یہاں پہ اس کے بقایا ہیں۔ اسی طرح قلعے کے مختلف ایریے میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ بارہ دری پر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملی، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ واہ جی واہ، چولستان کا شہزادہ، صحرائی شہزادہ اونٹ، راؤ صاحب اب اس پر ہمت کر کے سواری کریں گے۔ یار مجھے ڈر تو بہت لگ رہا ہے، دیکھیں اللہ خیر کرے، زندگی میں پہلی بار بیٹھا ہوں اس اونٹ پہ، اب یہ کہیں چولستان میں اڑا کے ہی نہ لے جائے آپ کے راؤ صاحب کو۔ لیکن راؤ صاحب نے بھی پورا اپنا وزن اس پہ رکھا ہوا ہے، اس کا کچمبر انشاءاللہ نکال دیں گے اگر یہ کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ چلیں جی اب اس کو انجوائے کرتے ہیں اور قلعے کی سیر کرتے ہیں۔ آئیے راؤ صاحب کے ساتھ آپ کو جناب اس سواری کے
مزے لیتے ہیں اور سراؤنڈنگ ایریا کی سیر بھی کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ اونٹ پر سواری کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار، کیا بات ہے۔ اگر آپ کا بھی ادھر آنا ہو چولستان میں تو ضرور اس سواری کو۔ جی میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگے تو یار لائک ضرور کیجئے گا۔ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اپنے پیارے راؤ صاحب کی حوصلہ افزائی کریں۔ انشاءاللہ ایسی مزیدار ویڈیو آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ کمنٹس باکس میں آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، آپ مجھے بتایا کریں کہ راؤ صاحب کی کیا غلطیاں ہیں تاکہ میں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کروں، اور آپ نیکسٹ ٹائم کس جگہ کا ولاگ دیکھنا پسند کریں گے، میں کوشش کروں گا اپنے دوستوں کو اسی جگہ کا ولاگ بنا کر دکھاؤں اور آپ کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔